ਕਾਗਾ ਸਭ ਤਨ ਖਾਈਓ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਖਾਈਓ ਮਾਸ। ਕਾਗਾ सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मास। दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने, तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का दिन यकीनन एक बहुत अजीम दिन है, जबकि मैं आपको और अपनी पूरी मसीही कौम को एक बहुत बड़ी ख़बर से आगाह करने जा रहा हूँ। एक ऐसी मुशक्क़त, एक ऐसी जद्दोजहद, एक ऐसी दौड़ और एक ऐसे पुरस्रार बियाबान में चलते रहने की मशक खुदावंद के फजलो करम से और हमारे अजीम लीडर, एक जनूनी रहनुमा जिसकी अपनी कौम के लिए बेशुमार खिदमात हैं, उनकी स्ट्रगल से बिलाखिर पाया तकमील तक पहुंच जाती है। हमारा नाज़रीन आपके साथ ये वादा है कि हम आप तक लेके आएंगे पूरा सच, और इसी सच की तलाश में निकलते निकलते हम बहुत दूर तलक भी चले जाते हैं, ताकि हम सच्चाई को, हकीकत को पहले ख़ुद जानें और फिर आप तक लेके आएँ। चूँकि कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक शख्सियत है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की 79 साला तारीख़ में जितनी वर्किंग, जितना काम, जितनी लेजिस्लेशन, जितने सोमोटो एक्शंस और पाकिस्तान की तमाम अदालतों में जितनी ज़्यादा इनकी एप्लीकेशंस, पिटिशंस और दीगर अमूर पर एक्सरसाइजेज़ हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी दूसरी तंजीम, किसी दूसरी शख्स से मुंसलिक नहीं है। मेरी मुराद आज की हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, ज़ख्मियों के लिए, शुहदा के लिए, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पूरी नस्ल इंसानियत के लिए उनकी खिदमात की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, तो ये बेजाना होगा। मेरी मुराद चेयरमैन इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट्स फोरम जनाब सैमुअल प्यारा साहब। चेयरमैन साहब, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में बाज़ाब्ता तौर पर खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। नाज़रीन, सितंबर 2013 इतवार का दिन सूरज अपनी मखसूस रफ्तार के साथ तलू होता है। आहिस्ता आहिस्ता दिन सूरज की किरणों से चमक उठता है। मसीही ख़ानदान अपनी मामूल के मुताबिक चर्च जाने की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। किसी घर से बर्तन खनकने की आवाज़ आती है, किसी घर में बाप अपने बच्चों को डांट रहा है कि चर्च का वक्त हो रहा है, जल्दी करो, आपको ख्याल नहीं चर्च शुरू होने वाला है। किसी घर में माँ अपने बच्चों पर चिल्ला रही है। बच्चे अपनी अपनी मखसूस रफ्तार के साथ चर्च की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर वो वक्त आता है कि वो पाक यकीन के साथ और बड़ी खुशी के साथ चर्च की तरफ रवाना होते हैं। चर्च में मकामी पास्टर साहब जो हैं, बड़े जोश व खरोश से अपनी कौम की बहनों, बेटियों, बच्चों, बुज़ुर्गों और भाइयों का इस्तकबाल करते हैं। चर्च की सारी सर्विसेज का आगाज़ हो जाता है। ये एक स्टोरी है। इसके बरक्स वो सयाद, वो जल्लाद, वो दहशतगर्द
جس کی پتہ نہیں کتنے دنوں کی یہ پریکٹس ہوگی، کتنے دنوں سے وہ اس طاق میں بیٹھا ہوا تھا، کتنے مہینوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپنا ناپاک مشن پورا کرے، وہ اپنے ناپاک ارادوں کو تکمیل بخشے، وہ اپنے منفی عزائم پر کمال حاصل کرے۔ جی ناظرین، چرچ کی رسومات جاری ہوتی ہیں اور اسی دوران پشاور کے چرچ آل سینٹ چرچ میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ یقیناً آج بھی جب ان مناظر کو جو ہم نے فزیکلی جا کے چرچ میں دیکھے، اور آپ سب میں سے بیشتر لوگوں نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے، جب بھی وہ تصور ذہن میں آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، دل ملول ہو جاتا ہے، جسم سن ہو جاتا ہے، اور یقین جانے کہ ایک عجیب سی خاموشی جسم اور روح کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ ہم نے وہ تمام مناظر دیکھے اور وہ تابوت بھی دیکھے جن میں لاشوں کی جگہ پہ گوشت کے ٹکڑے ڈالے گئے۔ بے شک مسیحی قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایک کڑا امتحان، جس کی وجہ سے نہ صرف پوری مسیحی قوم بلکہ ہر وہ شخص جس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت، جس کے اندر ذرا سا رحم والا دل، جس کے اندر ذرا سی خدا خوفی، وہ بھی دہل گئے۔ یقیناً یہ ایک ایسا خوفناک، دہشت سے لبریز منظر تھا جو آج بھی نہ صرف مجھے، نہ صرف آپ میرے ناظرین کو، بلکہ ہر کسی کو روحان سا کر دیتا ہے۔ یقیناً اس بات کو گزرے ہوئے 13 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی وہ دکھ، وہ تکلیف، بہت سے ہمارے بہن بھائی جو اس سانحہ میں شہید ہو گئے، بہت سے ایسے ہمارے بہن بھائی جو اپنے عزا سے محروم ہو گئے، بہت سی ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئیں، بہت سے ایسے بچے جو یتیم ہو گئے، اور بہت سی ہماری بہنیں جو بیوہ ہو گئیں، وہ آج بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ اور جب کبھی بھی 22 سپٹمبر آتا ہے، جو کہ ہر سال آتا ہے، وہ ان کے دکھوں کو اور زیادہ، ان کی جسم کی سنسناہٹ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ ان تمام لمحوں کو یاد کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ آج بے شک ہم نے اس سارے واقعہ کو یاد تو کیا، لیکن چونکہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جب مرغی کے بچے کسی بیرونی خطرہ کو محسوس کرتے ہیں تو ان کی ماں مرغی جو ہے وہ اپنے پروں کو کھول دیتی ہے اور بچوں کو اپنے پروں کے نیچے پناہ دیتی ہے۔ اسی طرح ریاست جو ماں ہوتی ہے، وہ بھی جب کبھی اپنی رعایا پر، اپنے لوگوں پر کوئی اس طرح کی افتاد آتی ہے، آفت آتی ہے، تو وہ بھی اپنے پروں کو کھولتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، تو ریاست اعلانات تو کرتی ہے کہ ہم اپنے زخمیوں کو اتنے فنڈ دیں گے، اور جو شہید ہوئے ہیں یا جو ہلاک ہوئے ہیں یا جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے یہ فنڈز دیے جائیں گے۔ بدقسمتی سے اگر اس سارے معاملے کو کوئی پرسویڈ کرنے والا نہ ہو، کوئی پرسیو کرنے والا نہ ہو، تو یہ معاملات ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ آج
خوشی کی خبر یہ ہے، بے شک یہ ایک دکھ والا واقعہ بیان کیا، لیکن ایک ایسی اچھی خبر جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کے روح رواں ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں، ہم ان سے اس سارے سفر کے بارے میں جانیں گے۔ مزید اس پر بات چیت بھی جاری رہے گی، لیکن ہم ابھی ڈائریکٹلی چلتے ہیں جناب چیئرمین IMRF سیمول پیارا صاحب کے پاس، کہ انہوں نے اس سارے لمبے سفر میں جو اپنی جوانی کے 1.5 دہائی جو ہے اس کام کے لیے مختص کر دی، ہم ان سے جانیں گے اس سارے معاملہ کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کا یہ سارا سفر جو ہے وہ کیسا رہا۔ لالا جی، آپ کا ایک لمبا سفر ہے سانحہ پشاور کے حوالے سے۔ عدالت میں پہلے دن سے جو صورتحال ہوئی، آپ ایک ایک لمحے کے گواہ ہیں، اور آپ بہت سی اس میں سنی جانے والی پٹیشنز اور ایپلیکیشنز کے ایپلیکانٹ بھی رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک یہ جو ایک طویل سفر ہے اس کو آپ بیان کریں۔ جی، سب سے پہلے طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کی وساست سے آج وہ باتیں جو شاید قوم کو نہیں پتہ، میں کوشش کروں گا کہ وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ ایکچولی یہ جو واقعہ ہوا 22/9/2013 کو، یہ مسیحیوں کے لیے بہت بڑی قیامت تھی۔ انفارچونیٹلی میں اسلام آباد میں تھا، اور جب مجھے پتہ چلا تو کہ چرچ میں بلاسٹ ہو گیا ہے، تو جب میں وہاں پہنچا، ہم 2.5 گھنٹے میں پہنچ گئے، تو ایک بڑی افراتفری دیکھی گئی۔ ریڈنگ ہاسپٹل میں جب ہم پہنچے تو وہاں پہ ایمرجنسی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ کیجویلٹیز ہو گئی تھی، ڈیتھ ہو گئی تھی، بہت لوگ زخمی تھے، ابھی سٹارٹ تھا، لیکن اس وقت جو جذبہ دیکھا گیا، وہ چاہے مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے کرسچن ہے، سب لوگوں نے، ایون کہ جہاں پہ بلاسٹ ہوا 7 مارکیٹ ہے، لوگوں نے اپنی دکانوں سے کپڑوں کو پھینکا وہاں پہ، چاہے وہ ہماری بیٹیاں جن کے جسم پھٹے ہیں ان کو کور کیا جا سکے۔ دیکھنے کے قابل نہیں تھا سما۔ تو اس طرح سے بلڈ ہزاروں لوگوں نے دیا، ایمرجنسی میں کام کیا، اسپیشلی جو نرسنگ تھی، وہ کیونکہ سنڈے تھا، چھٹی تھی، انہوں نے اپنا ختم کیا، اور کئی بہنوں نے تو جوتی نرسز نے پہنی بھاگیں اور وہاں پہ آئیں۔ یہ بہت بڑا وہ لمحہ تھا جو ہم نے دیکھا، اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے ہم نے وہ پیسز اور وہ ساری چیزیں دیکھی۔ یہ سانحہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں، ساری چیزیں چلتی ہیں۔ یہ وہ سانحہ اندازہ لگا لیں کہ سانحہ کے لیے کرین استعمال کی قبروں کے لیے، اور کیونکہ اگر ان دوستوں کا نام نہ لیا جائے جنہوں نے وہاں پہ ایفرٹس کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جاستی ہوگی۔ سب سے پہلی جو پریس کانفرنس کی گئی، بڑی سٹرونگ پریس کانفرنس، وہ جوزف فرانسس صاحب نے اور ہم نے کی۔ اس کے بعد کیونکہ میں واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ برن یونٹ نہیں تھا، KPK میں کوئی برن یونٹ نہیں تھا، اور جو وہ ہمارے بچے جو جل گئے تھے، جن کو بہت سیریس حالت میں تھے، تو جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو صبح ہماری میٹنگ ہوئی، منسٹر ہیلتھ تھے، سو ان کو فوری طور پر ہم نے چوتھے دن بچوں کو پیمز ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہی، جنازے ہو گئے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف صاحب تھے، پرویز کھٹک صاحب CM تھے، گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے ہی نواز شریف فیملی جو ہے، جہاں نواز شریف صاحب ان کا دل نرم رہا ہے اس معاملات میں، تو وہ افزودہ بھی تھے۔ تو گورنر ہاؤس میں جب وہ آئے تو جب میٹنگ ہوئی تو اس وقت کے جو ہمارے بشپ سرفراز پیٹر ہیمفری صاحب بہت دکھی تھے۔ ظاہری بات ان کا چرچ تھا، ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا، بے شمار جو ینگ ڈاکٹرز، ینگ یوتھ تھیں ہماری، وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو جب یہ وہاں پہ ہوا تو اس وقت میاں صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کیا مدد کر سکیں آپ کی؟ تو انہوں نے کہا جی ایک فنڈ کیمپ کر دیا جائے،
ریہیبلیٹیشن کے لیے، جس سے جو ہمارے وہ بچے جن کے اعضاء جو ختم ہوئے ہیں، فزیکل ہینڈ کیپ ہو گئے ہیں، جب وہ جن کے علاج ہونے ہیں، اور بیوہ عورتیں، بچوں کی ایجوکیشن، اس کے لیے فنڈ کیمپ کیا جائے۔ جو بشپ صاحب کی ڈیمانڈ تھی وہ 35 کروڑ روپیہ تھی، لیکن انہوں نے ایگری کیا، پرائم منسٹر نے اور سی ایم نے، کہ 10 کروڑ روپیہ میں دوں گا اور 10 کروڑ روپیہ سی ایم دیں گے، اور اس سے ایک فنڈ کیمپ ہوگا۔ تو فنڈ کیمپ جو اس کا نام انڈورمنٹ فنڈ رکھ دیا گیا، جس سے ان کی ریہیبلیٹیشن ہونی تھی۔ طارق صاحب، میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ کمپنسیشن جو ہے وہ کے پی کے ایکٹ کے تحت تمام وہ جو شہدا تھے، جو زخمی تھے، ان کو مل گئی۔ کے پی کے گورنمنٹ نے فوری وہ ادا کر دی۔ اس کے بعد کیونکہ پروسیجر چلتا رہا، ساری چیزیں ہوئیں، بلکہ یہاں پہ میں ڈاکٹر امجد گلزار اور بریگیڈیئر اعظم افندی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ 2 بچیاں ہماری کشمالہ، جس کی وہ ایک ٹانگ کاٹی گئی، اور بار وقت کیونکہ اتنے سورس نہیں تھے، علاج ناممکن تھا، تو ان کو آئی ہاسپٹل ٹیکسلا میں رکھا ہوا تھا۔ تو جب ہم نے ڈاکٹر گلزار احمد صاحب جو اسپیشلسٹ آرتھو ہیں یو کے کے، ان کو بلایا، تو انہوں نے جب چیک کیا تو انہوں نے کہا یہ تو دوسری ٹانگ بھی کاٹنے والی ہو جائے گی، ہنگیرین ہو رہا ہے ان کو۔ فوری طور پر ہم نے ان کو شفٹ کیا یہ چنوٹ ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ ان کے آپریشن ہو گئے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ وہ بچے جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے بچ جائیں گے، اس وقت کے برن یونٹ کے جو ہیڈ تھے طارق ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بڑا ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا، اور خود وہ تمام بچے صحت یاب ہیں۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن جو پرومس تھا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی بھی آئی اور انہوں نے پرومس کیا، لیکن کمٹمنٹ ڈن نہ ہو سکی۔ تو ہمارے جسٹس ہیلپ لائن کے سلیم مائیکل ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ بڑا ایک اچھا گروپ تھا، جس میں کرسچن ایک سلیم مائیکل بھائی، ندیم صاحب جو مسلم، اور ایک ہندو دوست تھے، ان کی ایک جسٹس ہیلپ لائن تھی۔ انہوں نے یہ اپلیکیشن موو کی سوموٹو کے لیے۔ ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے وہ سوموٹو ہو گیا، اور تصدق حسین جیلانی صاحب اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور سوموٹو ہوا۔ اسی کے ساتھ ایک سوموٹو اور لیا گیا، کلاش کمیونٹی کو یہ تھریٹ دیا گیا، جہاں تو اسلام قبول کر لیں یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرسٹ ہیئرنگ ہوئی، ہم سب گئے، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا، عظمت سعید صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ تمام جو منورٹیز ہیں ان کی کمپلین سن لی جائے۔ ہم نے چرچز کو کہا کہ ٹھیک ہے جی، ان کو بلا لیں۔ تمام لوگوں کو سنا گیا، اپلیکیشنز آئیں، شکایات آئیں، اور ہندو کمیونٹی کی زیادہ تر یعنی کہ شکایات ٹیک اپ ہوئیں، اور ہماری طرف سے ایک ہی شکایت تھی کہ جی ہماری شادیاں رجسٹر نہیں ہوتی، وہ ٹیک اپ ہوئی۔ شاید مراد صاحب اس وقت یہ پیش ہوتے تھے، کیونکہ ہمارا کام امپلیمنٹیشن تھا، تو ہم صرف جا کے سنتے تھے، ہیئرنگ میں ضرور بیٹھے ہوتے تھے، لیکن کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی آرڈر صادر فرما دیا جائے تو اس میں ساری چیزیں ہوں۔ تو کیونکہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے 19 جون 2014 کی، جس کو لینڈ مارک ڈاکومنٹس کہا گیا، ججمنٹ کہی گئی، اور رپورٹڈ ججمنٹ ہوئی PLD 699، یہ اقلیتوں کے لیے آکسیجن ثابت ہوئی، کیونکہ اس لیے کہ اس میں مسیحیوں کا خون شامل تھا۔ تو جب یہ آرڈر آیا تو افسار کیا گیا کہ سر جب بھی کوئی اچھا یعنی کہ کام شروع ہوتا ہے تو پھر ریٹائرمنٹ، تو انہوں نے عظمت سعید صاحب نے کہا کہ اس کا بندوبست بھی ہم کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ جو سب سے بڑی بات اس میں کی گئی وہ یہ تھی کہ پریولیج دیا گیا منورٹیز کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک امپلیمنٹیشن کا سیپریٹ بینچ بناتی رہے گی جو اس ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن کرے گی۔ یہ ایک بڑا آرڈر آیا، ایون کہ تصدق حسین جیلانی صاحب جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ججمنٹ ہے
آل سینٹ چرچ میں دی جائے، لیکن سیکورٹی کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں نہ ہو سکا، تو یہ ایک لینڈ مارک ڈاکومنٹس آیا۔ اور سب سے بڑی جو ان کا یہ وہاں پہ ایک نظم تھی، جس کو بعد میں لارجر بینچ فل کورٹ جو ریفرنس اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ عدالتی نغمہ ہوگا، کسی بھی کورٹ کی پروگرام سے پہلے وہ گایا جائے گا۔ تو میں ریکویسٹ بھی کروں گا اس کے بعد، اگر طارق صاحب، کیونکہ آپ بڑا خوبصورتی سے اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس پروگرام میں اس کو ضرور پڑھیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، ہیئرنگ ہوئی، لینڈ مارک ڈاکومنٹ آ گئی، تو اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن والا معاملہ تھا، کے پی کے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے آلریڈی کمپنسیشن کر دی ہے۔ جب یہ ہوا تو یہ بڑی حیران کن بات تھی ہمارے لیے کہ سو موٹو بھی اسی پہ ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ آج ٹاپک یہ ہے کہ ہم اس کمپنسیشن پہ بات کریں، تو اس پہ پھر فارمر چیف جسٹس پاکستان ناصر ملک صاحب نے امپلیمنٹیشن بینچ بنایا اور ایک ہماری اپلیکیشن جو وہ ٹیک اپ ہوئی۔ جب سنا گیا تو سیکنڈ جو ہیئرنگ ہوئی اس میں، کیونکہ اس میں یہ بھی تھا کہ ایک کمیشن بنایا جائے، ان کے کونسل تھا، لیکن جب ناصر ملک صاحب نے بلایا ان کو تو فیڈرل گورنمنٹ نے افسار یہ کیا کہ آلریڈی کیونکہ کمیشن ہے تو ہم اسی کو کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت ایک بڑا آرڈر جو ہے وہ لیا گیا اس کا کہ جو کمیشن بنے گا وہ ریگولر رپورٹ جمع کروائے گا اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن پہ۔ اس وقت کیونکہ ہماری سابقہ ایم این اے بھی اس کی ممبر تھیں اور باقی بھی ممبر تھیں کے پی کے کی بھی میڈم سارم، اگر وہ چاہتی تو بے شمار کام ہو سکتا تھا، کیونکہ کورٹ کے آرڈر موجود تھے اور فیسیلیٹیٹ کرتی ان کو چاروں گورنمنٹس، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرف نہیں آئے۔ تو یہ ہیئرنگز چلتی رہیں جی۔ پھر ہم نے ایک سی ایم اے فائل کی جس میں ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر انڈورمنٹ فنڈ کے لیے یہ چیز اسٹیبلش کی گئی تھی کہ 10 کروڑ روپیہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی اور 10 کروڑ کے پی کے دے گی۔ اس پہ انہوں نے کہہ دیا کے پی کے نے جی ہم نے تو پیسے دے دیے ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، میں نے پھر وہاں پہ جو ہماری وہاں پہ فوٹیز تھیں وہ ہم نے بات کی کہ یہ سر پبلکلی اناؤنسمنٹ ہے، پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کیا اور انہوں نے اس پہ انہوں نے بڑے سخت آرڈر کیے، اور 2015 میں یہ جو پیسے تھے ایگری کیا فیڈرل گورنمنٹ نے کہ جی ٹھیک ہے جی، کیونکہ پبلک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، پرائم منسٹر نے کمٹمنٹ کیا تھا، ہم نے پیسے دینے ہیں۔ تو ان میں یہ چلتا رہا جی پہلے یہ پیسے دیں پہلے وہ دیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے پھر جب ناصر ملک صاحب، جسٹس گلزار صاحب، مبشر عالم صاحب، کیونکہ یہ ٹاپ چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور یہ بینچ بڑا زبردست بینچ جو منارٹیز کو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے سر پھر یہ ڈائریکشن کر دی اور فیڈرل گورنمنٹ نے ون ٹائم گرانٹ جو ہے 10 کروڑ روپیہ کے پی کے میں دے دیا، اور سیم گرانٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کے پی کے گورنمنٹ نے بھی دے دی۔ 20 کروڑ روپیہ ہو گیا، 20 کروڑ سے اسٹیبلش کرنا سا فنڈ۔ اب وہاں پہ جب پیسے چلے گئے تو اٹارنی جنرل صاحب سے بات ہوئی تو آپ اندازہ لگا لیں وہاں پہ کوئی ہیڈ نہیں تھا انڈورمنٹ فنڈ کا کہ پیسے رکھے کہاں پہ۔ تو پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ پی ڈی ایم اے جو ہے وہاں پہ پیسے وہاں رکھ دیے گئے، بے شمار میٹنگز ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ بینک چیک بیلنس ہم نے رکھا، بینک میں کتنے پیسے ہو گئے ہیں کتنے ہیں یہ ہم چیک کرتے تھے اور میٹنگز بھی کرتے تھے، کیونکہ بے شمار اس میں سیکورٹی پہ تھی، کیونکہ 70 آورس پہ یہ ججمنٹ ہے، تو اس سلسلے میں میٹنگز ہوتے رہی اور یہ فنڈز کے حوالے سے بھی ہم ان سے میٹنگ کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو ہیڈ ہی نہیں ہے۔ خیر پھر ایک اپلیکیشن موو کی میاں ساکم سار فارمر چیف جسٹس صاحب، آپ اندازہ لگا لیں وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے کہ وہ رات گئے
ہیئرنگ کرتے تھے، میں صبح 8:30 بجے کمرہ عدالت لاہور میں بیٹھا تھا، تو 11 بج گئے، جیسے میری اپلیکیشن وہ فائل آئی تو جج صاحب اٹھ گئے، لیکن میں پریشان نہیں ہوا. میں نے کہا اس میں کیونکہ شہیدوں کا خون ہے، تو صبح 9 بجے جیسی ہیئرنگ شروع ہوئی یہ اپلیکیشن میری ٹیک اپ ہوئی، اور اس پہ فارمر چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو لیا اور آرڈر صادر فرما دیے. جب یہ ہوا تو وہاں پہ میری چیف سیکرٹری سے اس وقت کی ملاقات ہوئی. میرے ساتھ عمران، کیونکہ ان بچوں نے میرے ساتھ بڑی اسٹرگل کی، ہم نے سب سے زیادہ پریس کانفرنس وہاں پہ کی، احتجاج وہاں پہ کیے. عمران یوسف، بہت زیادہ ہم وہاں پہ آفیسز میں وہاں جا کے یہ کام کرتے رہے، کیونکہ اس پہ اب سخت سو موٹو نوٹس آیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ امپلیمنٹیشن بہت تھی میاں ثاقب نثار صاحب کی. تو کے پی کے سیکرٹری صاحب نے بلایا جب، تو انہوں نے کہا جی آ جائیں. بات چیت ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو پیسے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک انڈورمنٹ فنڈ نہیں ہوتا قائم، اور اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرانا پڑے گی. تو کیونکہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی تو اس پہ پھر انہوں نے سمری لکھی اور ریفرنس دیا میری وہ اس ایپلیکیشن کا سو موٹو کا، اور خدا کا شکر ہے وہاں پہ قانون سازی کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے. اس لیے میں بڑا کلیئر ہوں اس میں کہ جتنی بھی ہم نے طارق صاحب قانون سازیاں کروائی ہیں وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئی ہیں. ایون کہ اسی ججمنٹ میں ہندو میرج ایکٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ آیا. آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں، آپ کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں، 13 سال بعد نیشنل کمیشن فار مینورٹی بنا ہے، یہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ بنا ہے. یہ قانون سازی بھی سپریم کورٹ پہ ہوئی ہے. ان کا آپ پیرا پڑھیں گے تو وہ اس میں مینشن ہے کہ یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مینورٹیز کے لیے جتنی بھی قانون سازیاں ہوئی ہیں وہ تھرو سپریم کورٹ ہی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کھڑی ہوتی ہے تب ساری چیزیں جا کے ہوتی ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ اس کے پیچھے کھڑی تھی تو پھر یہ جو چیف سیکرٹری نے سمری موو کی اور جو ایکٹ بنا دی کے پی کے ری ایبلیٹیشن آف مینورٹی وکٹم آف ٹیررزم انڈورمنٹ فنڈ، یہ ایکٹ بن گیا. اور پہ کیونکہ سپریم کورٹ تھی پیچھے تو اسمبلی سے یہ پاس ہو گیا. جب یہ پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے میٹنگیں شروع کیں، اور یہ جو فنڈ ہے یہ پھر ٹرانسفر ہوا یہ مینورٹی افیئر ڈپارٹمنٹ کو. تو وہاں پہ یہ جب فنڈ گیا تو اس وقت یہ تقریباً 27 کروڑ روپیہ تھا. بالکل صحیح ہے، وہاں چلا گیا. اب اندازہ لگا لیں، میٹنگیں ہوتی رہیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک سیاسی جو گیم کرتے ہیں، یہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت کے جو ایم پی اے ناقص کارکردگی تھی ٹوٹل، اس پہ کوئی یہ 2013-14 والی رجیم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی یہ ایون 18 کے بعد جو 18 ٹھیک ہے کچھ نہ کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت پہ انصاف نہ ملنا بھی انصاف نہیں ہے. جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. تو اندازہ لگا لیں جو بچوں کا، جہاں ہماری بزرگوں کا بچی ایک تھی علاج نہ ہو سکا، کیجولیٹیز بھی ہوئیں، وقت پہ ان کو یہ ساری چیزیں ملتی، پتہ نہیں ایجوکیشن کے لیے کتنی پرابلمز ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کے پی کے گورنمنٹ کے لیے بڑی شرمندگی، نااہلی کی بات ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں سراہا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ وہ فیصلہ ہے جسے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور سنہ کے مطابق ہے. بالکل صحیح. اور اس پہ عمل درآمد نہ کرنا، اور خاص کر اتنے بڑے سانحہ جس میں یہ ساری چیزیں ریکور کرنی تھی، ایجوکیشن، بیوہ کی ان کی لائف،
وہ آج 13 سال بعد جا کر کہیں وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور اس وقت تقریباً کوئی 40 کروڑ روپیہ ہے اس انڈولمنٹ فنڈ میں جو قائم ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ جب ہم نے دوبارہ سے میں نے افسار کیا، اس وقت ہیئرنگ کر رہے تھے بینچ کی امرتا بندیال صاحب، اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے. تو جب وہ رپورٹ مانگی، ان سے رپورٹوں پہ رپورٹیں مانگ رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہ پڑا. پھر جسٹس گلزار صاحب جب چیف جسٹس پاکستان بنے تو انہوں نے اس پہ بڑا سخت آرڈر صادر فرمایا کہ مجھے رپورٹ جمع کروائیں، اور ساتھ مجھے بھی یہ آرڈر کیا کہ اس پہ آپ نے بھی رپورٹ جمع کروانی ہے. بطور پٹیشنر آپ پٹیشنر تھے؟ جی میں اس میں پٹیشنر تھا. تو وہ میں پھر جا کے ان سے میٹنگز کرتے رہے کہ جی ہمیں بتائیں، کیونکہ وہاں پہ جو رولز بنے، کمیٹیاں بنیں، اس میں یہ تھا کہ 4 MPA اور ایک جو ہے وہ ایڈوائزر لازمی تھا. اب کیونکہ گورنمنٹ ان کی نہیں تھی، ایڈوائزر کہاں سے بنتا، تو وہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں. لیکن اب جو پارلیمنٹیرین آئے ہیں انہوں نے اس پہ دلچسپی لی، اسپیشلی ہمارے جو کرسچن MPA تھے انہوں نے، اور بابا گرپال اور ہندو کمیونٹی کے جو ممبرس تھے، انہوں نے سب نے بڑی دلچسپی لی. اور میں یہاں پہ خاص کر ذکر بھی کرنا چاہوں گا سیکٹری مینورٹیز کا، وہاں پہ جو کاف کے ہیں انہوں نے بھی خصوصی اس میں. اور جب ہماری لاسٹ میں چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر اس کام کو کافی ہمیں انشور کیا سپیڈی کام کریں گے. اور پھر پارلیمنٹیرینز کی بھی میٹنگ CM صاحب کے ساتھ ہوئی. ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس فنڈ کو انہوں نے زیادہ کرنے کی کہا کہ 40 کروڑ اور 20 کروڑ اور اس میں ڈالا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت یہ قانون سازی نہ کرواتے، اس وقت فائٹ کر کے کیس نہ جیتتے تھے 2015 میں، 2015 میں ہم نے یہ پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے، اس وقت کیس جیتا ہم نے. اس کے بعد اس پہ قانون سازی کروائی اور اس کے بعد بھی پھر ساری یعنی کہ ڈائریکشنز ہوتی نہیں. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. اور میں آپ کو ایک بات، میں نے 13 سال میں ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے اور ساری عمر یہ چلنا ہے. اس سے جتنے بینیفٹس منورٹی، سکھ کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، بھائی کمیونٹی سب کو ہو رہے ہیں، وہ یہ شہیدوں کا خون ہے اس میں شامل. یہ ججمنٹ بہت بڑی ججمنٹ ہے. اور ساکم سار صاحب نے ہی اس پہ 1 مین کمیشن ڈاکٹر شعیب سیڈل کو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک کمیشن بنایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ 13 سال بعد آج یہ فنڈ جو ہے انڈولمنٹ فنڈ سے لوگوں کو پیسے ملے ہیں. بیوہ عورتوں کو 20 لاکھ اور یتیم بچے جو ہیں ان کو 10 لاکھ، اور باقی جو جس طرح سے فارم فل ہوتے رہیں گے ان کو یہ پیسے ملتے رہیں گے. تو یہ ایک لمبا پیریڈ ہے. اس 13 سال میں ابھی بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ اس کو سن رہا ہے. میری ایک غیر حاضری نہیں ہے. اور سب سے زیادہ اس ججمنٹ میں اپلیکیشنز ہماری ہیں، سب سے زیادہ ریلیف ہم نے اس میں لیا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ جتنی بھی ہماری اپلیکیشن تھیں وہ ٹیک اپ ہوئیں اور ان پہ عمل درآمد بھی یقینی ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آج کا دن بڑا اچھا دن ہے کہ ہمیں یہ تو ہے کہ ان کو فنڈز مل رہے ہیں، لیکن اگر وہ ٹائملی ہو جاتا تو بہت ساری چیزیں ہوتی اور کافی لوگوں کو ریلیف بھی ملتا. وہ جو زندگی کی بازی بعد میں ہارے ہیں یا ایجوکیشن میں ان کو پرابلم آئیں، وہ بیوہ عورتیں جن کو یعنی کہ 13 سال بعد یہ ریلیف مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور اس میں کیونکہ کنٹریبیوشن تھا فیڈرل گورنمنٹ کا 10 کروڑ، ان کا بھی ہے. اگر 40 کروڑ تو 20 کروڑ پہ تو ان کا بھی شیئر ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی کہ وہ بھی یہ سارے کام میں شریک رہے اور انہوں نے بھی یہ کیا. اور اب جو وہاں کی پارلیمنٹیرین تھے جو نئے، انہوں نے اس پہ بڑی سیریس ایفرٹس کی. اور خدا کا شکر ہے میں بھی وہاں پہ ان کے ساتھ میٹنگ میں گیا تو آج خدا کا شکر ہے کہ لوگوں کو وہ ریلیف ملا ہے. اس میں ہم نے پھر ناصر ملک صاحب سے ریکویسٹ کر کے جو پرومس پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوا تھا وہ بھی ہم نے وہاں پہ لچ کیا اس کا کہ سر یہ جو پیپلز پارٹی تھی انہوں نے بھی وہاں پہ اناؤنسمنٹ کیا تھا. اور جو KP کے ایکٹ کے تحت جو یعنی کہ کمپنسیشن دی گئی
وکٹمز کو اور شہدا کو وہ سیم پیکج پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے دلوایا ان کو. کیا بات. ٹھیک ہے جی, وہ کمپنسیشن تھی اور یہ ری ایبلیٹیشن فنڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لالا, یہ تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو ڈیفائن کر دیں کہ ریہیبلیٹیشن فنڈ اور کمپنسیشن, ان دونوں کا فرق اگر آپ واضح کر دیں تو. جی, یہ کمپنسیشن جو تھی وہ کیونکہ جو کے پی کے ایکٹ ہے, کے پی کے ایکٹ کے تحت اسی وقت جو زخمی تھے یا جو شہدا تھے تو ان کو یعنی کہ جو سیریس تھے ان کو 2 لاکھ تھا, اور جو شہدا ہیں ان کے لیے 5 لاکھ تھا, اور جو معمولی زخمی تھے ان کے لیے 1 لاکھ تھا. یہ کے پی کے ایکٹ کے تحت ان کو رقم اسی وقت دے دی گئی تھی. اور اس کے بعد کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی پرومس کیا تھا تو ہم نے کورٹ سے ان کو پھر ڈائریکشن کروا کے سیم پیکج جو کمپنسیشن تھی وہ ان کو وکٹمز کو دلوائی. یہ ہے کمپنسیشن. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ری ایبلیٹیشن انڈورمنٹ فنڈ. وہ فنڈ ہے جو نواز شریف صاحب اور پرویز کھٹک صاحب نے پرومس کیا تھا ری ایبلیٹیشن کے لیے, کہ کیونکہ بشپ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جو یتیم بچے ہیں ان کی ایجوکیشن, ان کی فلاح و بہبود کے لیے, بیوہ عورتوں کے لیے, اور جو اسپیشل پرسن لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں انڈورمنٹ فنڈ. تو وہ ہم نے وہاں پہ قانون سازی کروا دی, انڈورمنٹ فنڈ اسٹیبلش کر دیا. وہاں پہ اب 40 کروڑ کے قریب پیسے ہیں. یہ ری ایبلیٹیشن فنڈ ہے. کمپنسیشن جو ہے وہ اور وہاں پہ مل گئی تھی, جو نہیں ملی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ بھی ہم نے سپریم کورٹ سے ڈائریکشن کرا کے سیم پیکج دے دیا تھا ان کو. جی ناظرین, آپ نے جانا کہ جو کمپنسیشن ہے جو زخمیوں کے زخمی ہونے کے عوض اور شہداء کے اس وقت کے جو ان کا خون بہا ہے اس کو کمپنسیشن کہتے ہیں, وہ دے دی گئی تھی. لیکن یہ وہ فنڈ ہے جو ان تمام شہداء کے خاندانوں کی بحالی کے لیے, ایسے جو ہمارے وہاں پہ نوجوان بچیاں بچے جو زخمی ہوئے ان کے علاج معالجے کے لیے, یا پھر وہ بچیاں بچے جو اپنے والدین سے محروم ہونے کی وجہ سے تعلیم کے زیور سے محروم ہو رہے تھے, ان کی بحالی کے لیے یہ جو ریہیبلیٹیشن فنڈ ہے یہ قائم کیا گیا. بے شک اگر یہ فنڈز بر وقت مل جاتے تو شاید آج حالات فرق ہوتے, لیکن تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قدر لمبی طویل جدوجہد کے بعد اگر آج ان لوگوں کو جنہیں ایک لمبے عرصے تک سفرنگ کرنی پڑی, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, آج بھی اگر ان کی بحالی کے لیے بے شک جو پیسے ہیں وہ کسی کے عزیز کا نعم البدل نہیں ہو سکتے, اپنے کھوئے ہوئوں کا عوضانہ نہیں ہو سکتے, تو بھی اس معاشرے میں اگر آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو آپ کے زخموں پر کافی حد تک مرہم جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. اس بات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کے پی کے گورنمنٹ کا اور وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ آزاد ضروری ہے. اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہ فنڈ قائم کیا, اس لیے کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اگرچہ یہ فنڈز جو ہیں یہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے تفویض کر دیے گئے تھے, منتقل کر دیے گئے تھے, لیکن چونکہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ اس میں کوئی واضح میکانزم موجود نہیں تھا جس کے حصول کے لیے پھر محترم جناب چیئرمین امپلیمنٹیشن مائنورٹی رائٹس فورم اور دیگر جو کے پی کے اسمبلی کے ممبران ہیں اور دیگر جو ان کے معاونین ہیں, ان سب کی ایک بڑی جدوجہد سے آج یہ ممکن ہوا کہ یہ فنڈز جو ہیں اس قابل ہیں کہ اب ان لوگوں کو یہ تقسیم کیے جائے. لالا, ان کے فنڈ کے تقسیم کیے جانے کا کوئی فارمولہ طے ہو گیا ہے, لسٹیں جمع ہو گئی ہیں, فنڈ دیے جا چکے ہیں یا فنڈ ابھی دیے جائیں گے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا. ایک فارمولہ طے ہو گیا ہوا ہے, باقاعدہ اس پہ قانون ساز ضبط ہوئی ہے, اس کا رول بن گیا ہے, تو وہ یعنی کہ کل چیک دے دیے گئے ہیں. چیک دے دیے گئے ہیں؟ جی. اچھا گڈ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. جو بیوہ عورتیں ان کو 20 لاکھ اور جو بچے ہیں یتیم ان کو 10, ہر بچے کو 10 یا پھر کسی ایک خاندان کے جو یتیم بچے ہیں ان کو 10 لاکھ؟ ظاہری بات ہے ایک خاندان کے, ایک خاندان کو. ٹھیک ہے.
اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی، اور جو تھوڑے زخمی تھے ان کے لیے بھی. اور یقیناً علاج معالجے والا جو مرحلہ ہے وہ کافی دیر سے گزر گیا ہے. اب چونکہ وہ بچہ جو اس وقت 9 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا وہ آج 23-24 سال کا ہے، جو وقت 5 سال کا تھا آج وہ بھی میچور ہو گئے ہیں. تو یقیناً یہ ایک لمبا عرصہ، 13 سال ایک لمبا عرصہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی ساری کوشش کو، آپ کی ساری کاوش کو اگر ہم اپریشیٹ نہ کریں، آپ کو خراج تحسین نہ پیش کریں، یا میری قوم اس بات کو نہ سمجھے، تو یہ ایک زیادتی ہوگی. ہم آپ کو اپنے اس چینل اور ہمارے جتنے بھی آڈینس ہیں، بڑے میچورڈ آڈینس ہے ہماری، ہم آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو بڑے ہی خلوص کے ساتھ، احترام کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. اور ہمارا یہ مقصد کہ آپ کو عوامی سطح پہ خراج تحسین پیش کرنا یہ ہے کہ آپ جس لگن کے ساتھ، چونکہ میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، ابھی بھی اگر فزیکلی نہیں تو اسپرچولی اور ذہنی طور پر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی کوششیں ہیں، بظاہر ہم اس کا کوئی افزانہ یا اس کے لیے آپ کو کوئی واضح طور پر کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری مسیحی قوم کے لیے جو آپ کی کوششیں ہیں، جو آپ کی ایفرٹس ہیں، مطلب ٹائر لیس ایفرٹس، آپ نے کبھی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا ہے. جیسے ہی کوئی آپ کو خبر ملتی ہے آپ اپنی ٹریولنگ شروع کرتے ہیں. اور میں اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ قوم کی وجہ سے آپ کی فیملی کو بہت زیادہ اگنور ہونا پڑتا ہے، اور لیکن یہ ایک قربانی ہے جو آپ نے ہمیشہ کی. اور میں یہاں پہ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب وہ نہیں بتا رہے. یہ جو ایکسرسائز ہوئی وہ ہم نے بلوچستان میں نہیں ہونے دی، کوٹا بم بلاسٹ میں، کیونکہ اس وقت چودھری صاحب، طارق سراج صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے آج بھی یاد ہے جب آپ کے پاؤں سوج گئے تھے ہمارے پاس، کیونکہ ٹرین کی ٹکٹ بھی نہیں تھی اور ایئر کا ٹکٹ بھی، لیکن ہمیں وہ نیچے بیٹھ کے سدا بہار جو بس تھی اس پہ جانا پڑا. لیکن وہ ایک تاریخی سوموٹو تھا، اور اس پہ بھی جو ججمنٹ آئی وہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو وہ کام ہم نے کیا، ہم نے پبلکلی جتنی اناؤنسمنٹ تھی اور وہ کمپنسیشن 2 دن کے اندر ہم نے کروائی. وہ بہت سخت ایک قسم کا سوموٹو تھا، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس حاکم نثار صاحب تھے انہوں نے بڑا زبردست اس پہ سوموٹو لیا، اور ہیئرنگ بھی بڑی سخت آرڈر صادر فرمائے انہوں نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ سارے ہم آئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ آپ کی محنت اس لیے رنگ لے کے آئی کہ آج میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی کیس میں، اسی سوموٹو میں ہم نے یہ ڈائریکشن لی تھی کہ ہمیں مسیح لکھا اور پڑھا جائے. تو یہ ساری ایفرٹس ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح دن رات وہاں پہ ہم نے بلوچستان میں کام کیا، جس طرح سے ڈاکٹرز کو میڈیکل اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو KPK میں ہوا وہ ایکسس بلوچستان میں ہم نے نہیں ہونے دی. فوری طور پر ہی کمپنسیشن کا جو معاملہ ہے وہ حل کیا گیا. آمین. ناظرین، یقیناً والدین کا نعم البدل کوئی نہیں. یقیناً وقت جو گزر گیا ہو اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے. یقیناً وہ دکھ، وہ تکالیف جو آپ نے برداشت کر لی ہوں، آپ ان کا افزانہ کسی صورت بھی کسی کمپنسیشن سے پورا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کو آپ کا کھویا ہوا وقار مل جاتا ہے، جب آپ کو آپ کی پہچان مل جاتی ہے، جب آپ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، آپ کے جسم کو، آپ کے وجود کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور وہ وعدے جو آپ کے ساتھ کیے گئے ہوں وہ وفا ہو جائیں، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں، سارے دکھ جو ہیں وہ آپ بھول جاتے ہیں، اور آپ شکر گزار ہوتے ہیں اس لمحے کے جس میں آپ کو طویل دکھ سہنے کے بعد کوئی چھوٹی سی خوشی یا کامیابی میسر ہوتی ہے. اسی سارے سناریو میں جب کہ ایک لمبی دکھ تکلیف والی زندگی گزارنے کے بعد آج اگر KPK
पेशावर ऑल सेंट्स चर्च के जो ज़ख्मी थे, जो शहदा थे, उनके लिए कायम किया गया रिहैबिलिटेशन फ़ंड जो है, आज अगर उनको मिल गया है तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी नवीद है। अगरचे कि ये देर से मिला, लेकिन फिर भी कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद। इस बात के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ KPK और फेडरल गवर्नमेंट के शुक्रगुजार तो हैं ही, लेकिन उन तमाम हमारे जो मोहसनीन हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, जिनकी वजह से ये सारी प्रैक्टिस कारगर साबित हुई, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उन्हें हम सलूट भी पेश करते हैं, इसलिए कि शायद अगर वो ये लेबर ना करते तो जिस तरह बहुत से हुकूमतों के मंसूबे खुड्डे लाइन लग जाते हैं, शायद ये भी खुड्डे लाइन लग जाता। लेकिन इस वादा को वफा करवाने में जिन हमारे मोहसनों का, जिन हमारे लीडरों का किरदार है, हमें उन्हें ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहिए और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। नाज़रीन, ये अदालती नगमा है जो सानहा पेशावर के ऊपर लिए गए सो मोटो एक्शन पर दी गई जजमेंट, जो सैयद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो दी, जो PLD का हिस्सा भी है, PLD 2014 पेज 699। और वो लोग जो कानून की ज़ुबान को समझते हैं या हमारे जो वकला साहबान हैं, वो अगर इस PLD को, इस केस को स्टडी करना चाहें तो PLD 2012 पेज 699 लैंडमार्क जजमेंट जो है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बेंच के वसीला से हमारी तमाम मजहबी अक़लीतों के लिए ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, और उसमें ये अदालती नगमा शामिल किया गया जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आज़ादी तो हासिल कर ली है, मगर अब भी हैं बाज़ंजीर, अभी भी मीलों की मुसाफत है बाकी, सफ़र है कठिन और फ़िज़ा बेरहम है, तवील सफ़र की है इब्तदा, कायद का तसव्वुर है वाज़े, जमहूरियत, ईमान, बर्दाश्त और रवादारी, रंग, नस्ल और मज़हब के तासुब से पाक रियासत के थे ख़ाहाँ, क्या कहिए मगर भटक गई है मंज़िल, तख़य्युल ही बदल डाला, किले हों रेत के जैसे बहुत मखदूश व बेमाया, बेमंज़िल ऐसे जैसे जंगल में भटके हुए बच्चे, यही ज़वाली नुस्खे, यही तारीख़ का रोग, कौम बट गई फिर से धरती खूं उगलती है, प्याम खो जाए अगर बसात फिर उलटती है, जान लो अब्रे मसाइब है जिज़ाए बेमिसल, दुआ है कायद का ये प्याम रहे जाविदा, ये शमा ये किरनें सदा ऐवाने अदल को रखें मुनव्वर, इंसाफ का तराजू रहे सर बुलंद, ख्वाबों, उम्मीदों और अहद पर रहें कायम, कि इंसाफ सब के लिए, इंसाफ सब के लिए, इंसाफ सब के लिए। नाज़रीन, चेयरमैन इम्प्लीमेंटेशन माइनॉरिटी राइट फोरम हमारे साथ मौजूद थे और भरपूर तरीके से सानहा पेशावर का सारा सफ़र और रिहैबिलिटेशन फ़ंड के हवाले से, जिसके बारे में लोगों ने बेशुमार कहानियाँ भी बनाई और बेशुमार किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे भी हुए, आज भी उसके ऊपर लोग ट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात से कता तल्लक के कौन क्या कहता है, खुदा ने ये मुमकिन बनाया कि हमारे लोगों की बहाली के लिए जो फ़ंड्स सरकार ने मख्तस किए थे, आज उनको हवाले किए जा चुके हैं, और यकीनन ये उनके लिए
ایک ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہو سکتے ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ لالا، آپ کا کوئی پیغام ناظرین کے لیے، کے پی کے آل سینٹس چرچ کے مومنین کے لیے اور ہماری ساری دیکھنے والی دوست ساتھی ہیں ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں سب سے پہلے تو ان شہداء کے غم میں برابر کا شریک رہا اور ڈے فرسٹ سے لے کے آج تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر تصدیق کیے کسی بات کو نہ کیا کریں۔ اس سے نہ صرف اداروں میں ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو دن رات آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور پاکستان میں کوئی ایک دو چیلنجز نہیں ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں، وہ میجورٹی کو بھی ہیں اور مینارٹیز کو بھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے بھائی سڑکوں پہ آپ کے لیے آتے ہیں، جہاں ہم دن رات ان پہ کام کرتے ہیں۔ اور اب تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے مسیحی چینلز کو کہ ان کو اوانوں میں دیکھا جاتا ہے، ان کی ہوئی رپورٹنگ جو ہے وہ دنیا دیکھتی ہے۔ تو میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خبر سے پہلے اس کی تصدیق کو یقینی بنائیں، یہی صحافت کا اصول ہے۔ اور جس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی ضرور سننا چاہیے، تاکہ دونوں طرف سے ایک موقف جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ شکریہ جی۔ ناظرین، بہت خوبصورت باتیں آج ہم نے سنی جناب عزت مآب چیئرمین امپلیمنٹیشن مائنارٹی رائٹس فورم سیمول پیارا صاحب، جو نہ صرف میرے لیے پیارے ہیں بلکہ پوری قوم کے پیارے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کو، اپنے ذاتی کاموں کو ترک کیا، اور ہمیشہ قوم کے لیے وہ پہلی صفوں میں کھڑے ہونے والے ہمارے رہنما ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے معاملات، چرچز کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو، چرچز کی رجسٹریشن کا معاملہ ہو، یا پھر کسی قسم کی بھی قانون سازی، کہیں پہ بھی، جڑاموالا کے حوالے سے ہم کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے، وہاں پر بھی خدا نے انہیں بہت زیادہ عزت بخشی، اور ان کی اپلیکیشن کے اوپر خدا نے یہ ممکن کیا کہ وہ ملزمان جو ابھی تک پولیس جن کو گرفتار نہ کر سکی، بہت جلد آپ کو یہ نوید بھی سنائی جائے گی کہ وہ ملزمان جو ابھی تک جڑاموالا کیس میں گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ بھی پس زندان جا چکے ہیں، وہ بھی جیلوں میں جائیں گے۔ اور جو بھی ہماری مسیحی قوم کو یا اقلیتی برادری کو کہیں پہ بھی اگر کوئی کوئی نقصان یا گزند پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جناب چیئرمین سیمول پیارا صاحب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی اپنی قوم کے لیے ایک بڑی مثبت سوچ ہے، اور یہ ان کا پیشن ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ ہم ان کی ساری قربانیوں کو، ان کی ساری مہربانیوں کو، ان کے سارے کاموں کو سراہتے ہوئے انہیں دل سے سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ کہ جب یہ جڑاموالا کا کیس ہوا تو نہ صرف ہم کرسچینٹی کے لیے، ہم تمام جو مینورٹیز ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک سوموٹو یہ بھی کروایا، کیونکہ کے پی کے جو سکھ کمیونٹی تھی ان کا ایک بڑا ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا اور انہوں نے میری ریکویسٹ کی تھی۔ تو اس وقت کے چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی، اور ایک سکھ کمیونٹی کا ڈیلیگیشن جو سیم ڈے وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی۔ تو اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو گردوارے تھے ٹارگٹ کلنگ کا، تو ان کا پرابلم وہ سیکورٹی کا ہم نے حل کروایا، اور اس کے بعد جتنی ان کی پراپرٹیز تھیں جن کو وہ چاہتے تھے جی ٹیگ ہو جائے، تو میں پرسنل ہیئرنگ پہ یعنی کہ پیش ہوتا رہا، اور وہ کیس بھی ہم نے جیتا، اور آج ان کی تمام جو گردوارے ہیں ان کو جی ٹیگ کر دیا ہے، اور محکمہ وقف ٹرسٹ بورڈ نے باقاعدہ ہمیں اس پہ بریفنگ دی اور تمام ویڈیوز دکھائیں کہ یہ گردوارے ہیں جن کو ریکور کیا گیا، اور یہ ان کی پراپرٹیز ہیں۔ تو ہم نے تمام کمیونٹی کے لیے کام کیا۔ اسی طرح جین کمیونٹی کا پرابلم تھا، تو آپ جا کے لاہور کے دیکھ لیں، دل کے اندر جین مندر جو ہے وہ ہم نے بنوا دیا ہے، جسٹس گلزار صاحب کی ججمنٹ تھی اس پہ۔ اور دوسرا بالمیکی کمیونٹی جو تھی انہوں نے بھی ہمیں ریکویسٹ کی، تو یہ اسی ججمنٹ میں ساری چیزیں ہیں۔ سکندر دین والا جو سلسلہ چل رہا تھا، تو اسی میں جو اپلیکیشن ہم نے فائل کی، بالمیکی مندر جو آپ دیکھ لیں لاہور میں،
وہ فرنسٹ ہو گیا، بن گیا. تو بے شمار چیزیں ہیں جو اس ججمنٹ کے وساطت سے اقلیتوں کو مل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک ڈاکومنٹس ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہم نے کی ہیں. اس پہ کسی دن تفصیلی جو یعنی کہ اثرات ہیں اس ججمنٹ کے، اس پہ بات ہوگی. ڈیفینیٹلی. ناظرین، وفاؤں کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کے ساتھ محبت کی، آپ کے ساتھ پیار کی ہم نے داستان شروع کی سچ کی تلاش کے حوالے سے، جاری رہے گی. ہمیشہ آپ تک لے کے آئیں گے پورا سچ. کسی نئے معزز مہمان کے ساتھ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.